अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं RAJ की पहली ये एपिसोड है। और मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत है, यकीनन ये किसी तारुफ़ की मोहताज भी नहीं है, आप इन्हें जानते हैं पहले से ही। और इस नशिस्त के अंदर अमूमन पहले जो हम पैटर्न चल रहा था उसके अंदर ज़ाहिर व्लॉग्स का सिलसिला था, आपके साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता था, वो भी सिलसिला जारी और सारी रहेगा। लेकिन अब हमने कोशिश की है कि ज़रा हट के कोई नई चीज़ भी आपके सामने रखी जाए और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो। और इन्फॉर्मेशन भी वो भी बिलखसूस जिस तरह आज की जो नशिस्त है पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। इंडिया और अफ़गान तालिबान के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं और उनमें किस हद तक सदाकत है और बहुत हद तक रूमर्स भी हैं, अफवाहें भी हैं, वो कौन कौन सी है, उन इबहम को ज़रा दूर करने की हम कोशिश करेंगे। और ज़ाहिर है अमेरिका इस खत्े के अंदर बगराम एयरबेस की दोबारा से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सरजमीन में ये बात की है, भारत को अड्डे देने की बातें हो रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। इन ख़बरों के अंदर कितनी सदाकत है और यकीनन जो अफ़गान पनाहगज़ीनों का जो मामला है और पाकिस्तान ने इससे अपनी एक मुस्तकिल पॉलिसी भी बनाया हुआ है, इन हवाले से भी हम बात करेंगे। तो मेरी जो साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, आप मैंने जैसे इब्तिदा में कहा कि तारुफ़ की मोहताज नहीं है, फ़िदा आदिल साहब। फ़िदा सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना मुझे कीमती वक्त भी दिया। बहुत शुक्रिया। मैं फ़िदा भाई आपसे जो पहला मेरा जो सवाल है वो यही है कि अगर हम बात करें सीधी सीधी अफ़गान तालिबान के हवाले से और भारत के हवाले से, चूँकि अभी एक मंजरनामा भी ऐसा बना हुआ है, पाक भारत कशीदगी होती है, इसके अंदर इतनी ख़बरें आती हैं कि जो एक तालिब इल्म भी है जो तमाम अमूर को देखता है, पढ़ता है इस पट्टी के हवाले से, इस खत्े के हवाले से, वो कहता है ये क्या हुआ है, अफ़गान तालिबान भारत के साथ राब्ते में हैं, अड्डे देने की बातें हो रही हैं। आमिर खान मुत्तकी से जयशंकर साहब बात कर लेते हैं, उनके नायब वज़ीर ख़ारजा भारत का खुफिया दौरा भी कर रहे हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। ये चल क्या रहा है पूरे तस्वीर के पीछे? अच्छा, ये जो इब्राहिम सदर के हवाले से बात है, इनको किसी ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा बनाया है, किसी ने अफ़गान वज़ीर दाखिला बनाया है। अच्छा। ये असल में अफ़गान नायब वज़ीर दाखिला है जी, ठीक है। अब इसमें यह है कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने अपने हिंदुस्तानियों के दिमाग में ये डाला हुआ है कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे हैं, पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स हैं मुख्तलिफ़ दहशतगर्द तंजीमों के, सही, तो हिंदुस्तान के लोग मान रहे हैं। और अब थोड़ा बहुत उनको अकल आने लगी है कि सूरत हाल ऐसी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से झूठ बोला इंडियन मीडिया ने, तो अब वो झूठ जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। ये जो बात है हिंदुस्तान और तालिबान के ताल्लुकात के हवाले से, इसकी भी एक वजह है। एक तो ये टाइमिंग आप सही। देखें, इब्राहिम सदर के हवाले से कहा जाता है कि ये 3 मई को गए और 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक जी, किया। 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ, जी भाई, यानी पहलगाम वाक़े के बाद और पाकिस्तान पर अटैक से पहले ये वहाँ पे गए हैं। ठीक है। कुछ इतलात ये हैं कि ये इब्राहिम सदर साहब जो हैं ये गए थे पहले ताजिकिस्तान, वहाँ पे कुछ इंडियन हुकाम के साथ इनकी मुलाकात हुई और ये बहुत करीब समझे जाते हैं शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा के, जो अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर। जी। ये जब सिराजुद्दीन हक्कानी नाराज़ थे किसी मामले पे, यानी उनके इख्तिलाफ़ राय तो बीच में है, जी, वो अलग बात है कि बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत संगीन जो है इख्तिलाफ़ में बदल दिया था। उन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि ये दोनों यानी सिराजुद्दीन हक्कानी और शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा एक दूसरे कंधारी ग्रुप वर्सेस जी, हक्कानी जी, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। सही। और जिस तरीके से उनके ऐसा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था। सही, ऐसा इसलिए नहीं था कि एक तो खलीलुर रहमान हक्कानी को जब शहीद किया गया, सिराजुद्दीन हक्कानी के जी, चचा और जी। मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के भाई, तो उसके बाद एक तो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्होंने अपनी जो सरगर्मियाँ थी वो महदूद कर ली थी। फिर वो बीच में बैरून मुल्क भी चले गए थे। कुछ मामलात ऐसे हैं कि उनका जब ये शुरा में अपने बैठते हैं तो उसमें इख्तिलाफ़ राय होता है, आपकी एक राय है, मेरी वो दूसरी राय है, तो इस चीज़ को बड़ा हवा बना के पेश किया गया। ये जो हिंदुस्तान और तालिबान के ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही है, तो इसकी भी एक बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह यह है कि आपको पता होगा, याद होगा आपको, बल्कि याद है आपको कि जब हमारे ISI के चीफ उस वक्त के जनरल फैज़ल साहब ने वहाँ पे चाय का कप लहराया था, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में देखा गया कि वो सब कुछ ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान के हक़ में। जिस तरीके से यहाँ पे कालादम तंजीमों की जो क़यादत है ये अफ़गानिस्तान में मौजूद है, और यही वो बुनियादी नुक्ता था जो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में इख्तिलाफ़ात का यहाँ से आगाज़ हुआ। अच्छा। उनकी क्या मजबूरियाँ हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि अफ़गान तालिबान की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो TTP के ऊपर हाथ नहीं डाल रहे। हालांकि ये कुछ लोग इनको अलग अलग समझते हैं,
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس میں بھی مختلف وجوہات یہ ہیں کہ 20 سال تک یہ جب امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف لڑے تو یہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لڑے، ٹی ٹی پی اور افغان طالبان، جی افغان طالبان اور پاکستانی طالبان۔ یہی افغان طالبان، یہی افغان کابینہ کے لوگ پاکستان میں ہوتے تھے، ان کو پناہ کی جگہ انہی ٹی ٹی پی کے لوگوں نے دی ہوئی تھی، یہی پاکستان کے بڑے شہروں میں یہ رہتے تھے۔ آج بھی افغان کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کے اثاثے پاکستان میں ہیں، ان کی جائیدادیں پاکستان میں ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار پاکستان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کو ضرورت پڑی ٹی ٹی پی کے لوگوں کو تو ان کو پناہ کی جگہ ملی افغانستان۔ جب ایک گروپ نے جس کا نام ہے افغان طالبان، انہیں امریکہ جیسی طاقت کو شکست دی، نیٹو فورسز کو شکست سے دوچار کیا، تو ان کو حوصلہ ملا، تحریک طالبان پاکستان کو اور اس کے مختلف گروپس کو حوصلہ ملا کہ اگر افغانستان میں ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہی سلسلہ پھر ہم پاکستان میں کیوں نہ، جب پورا پاکستان نہ صحیح، بالخصوص ان کی نظر جو تھی یہ فاٹا کے اوپر، جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں اب ضم ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اب بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں نکل جاتی ہے؟ بات ہے ہندوستان اور طالبان کی۔ تو اس میں چونکہ ہندوستان کی بھی اس سارے معاملے پر نظر ہے، جب فیض حمید وہاں پہ دیکھے گئے اور جب پھر تو یہ ظاہر کہ کھلم کھلا اعلان تھا، کیونکہ افغان طالبان کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کا تصویراتی اثاثہ ہے، ایک پراکسی کے طور کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں اور یہ پاکستان ان کو پالتا رہا، پاکستان ان کو سپورٹ کرتا رہا، اور یہ پاکستان کی سپورٹ سے یہ لوگ برسر اقتدار ہے۔ دوحہ معاہدہ جب ہوا تو وہ بھی پاکستان کے تعاون سے ہوا۔ اچھا، اس میں پاکستان کا بھی کردار تھا۔ زلمے خلیل زاد اور ملا عبدالغنی برادر جب سائن کر رہے تھے تو یہی ملا عبدالغنی برادر جو تھے، یہ آپ کو یاد ہے کہ یہ پاکستانی حراست میں تھے، ان کو پاکستانی حراست سے رہا کیا گیا، یہ پھر گئے افغانستان اور پھر وہاں سے وہ قطر انہوں نے سفر کیا، پھر یہ دوحہ معاہدہ جو ہے یہ وجود میں آیا۔ یہ سارا معاملہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں یا طالبان کے بیچ میں جو تھا، اور بعد میں جو ٹی ٹی پی کے معاملے پر اختلاف پیدا ہوا، تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ افغانستان اور پاکستان کا جو معاملہ ہے، پھر ہندوستان نے اس کو دیکھنا شروع کیا، اور جب ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ ہوا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ چیز جو تھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ابراہیم صدر کا جو دورہ ہندوستان ہے وہ میری نظر میں اتنا اہمیت کا حامل دورہ نہیں، ہاں اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ جو جے شنکر صاحب نے فون کیا امیر خان متقی کو، اور اسی طریقے سے انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ وائرل کیا، ایک قسم کا بتایا دنیا کو کہ جی ہماری طالبان کے ساتھ یہ معاملات پہ بات ہو رہی ہے، تو پھر اس کو انڈین میڈیا نے بھی استعمال کرنا شروع کیا۔ اب ان کے پاس کیا رہ گیا پتہ ہے آپ کو، کہ ہندوستان کے پاس ایک جو حمایت ہے نا، کل کی حمایت، وہ اسرائیل کی ہے، اور کچھ حوالوں سے کہتے ہیں کہ یہ افغان طالبان ہے۔ حالانکہ افغان طالبان نے کھل کر کوئی ایسا سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا، کوئی ایسا بیان نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ان کی فل سپورٹ جو ہے یہ ہندوستان کو حاصل ہے۔ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی افغانستان اڈے دے سکتا ہے ہندوستان کو پاکستان کے خلاف، تو کیا ان کے اپنے جو ہندوستان کے اندر ہندوستان کے جو اپنے اڈے ہیں کیا وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے؟ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہ ان کو اڈے چاہیے؟ ہاں کچھ تنظیمیں ایسی ہیں کہ ان کو باقاعدہ سپورٹ حاصل ہے، انڈین را کی بلوچستان میں جو تنظیمیں ہیں، جو خیبر پختونخوا میں تنظیمیں سرگرم ہیں، لیکن میری نظر میں یہ جو ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے اس کی اتنی بس اس حد تک ایک اہمیت ہے کہ ایک ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں سمجھتے؟ اس میں دیکھیں افغان طالبان جو اس حوالے سے میڈیا کو بتاتے ہیں، عالمی میڈیا کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، طالبان نے ہندوستان میں یہ جو ہوا ہے واقعہ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کا، اس کی مذمت کی ہے، تو اس چیز کو لے کر وہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے کہ یہ طالبان نے مذمت کیا۔ بھائی مذمت تو پاکستان نے بھی کیا ہے، تو پاکستان کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے کہ جی پاکستان نے بھی مذمت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس بات پہ بھی خوشی مناتے ہیں کہ جی وہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک اہم ملک ہے، تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہندوستان ایک اہم ملک نہیں ہے؟ ہندوستان ایک اہم ملک ہے،
ہندوستان ایک حقیقت ہے. ہندوستان بہت بڑی آبادی والا ملک ہے. ہم سے فوج میں زیادہ, ہم سے ٹیکنالوجی میں زیادہ, ان کے پاس ٹینک بھی زیادہ ہوں گے, ان کے پاس جہاز بھی زیادہ ہوں گے, اکانومی معیشت ان کی ظاہر ہے. ٹھیک ہے, لیکن جذبہ ان کے پاس نہیں ہے, ایمان کی قوت جو ہے نا ان کے پاس نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ جو معاملہ ہے نا, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہندوستان اور طالبان جی بڑا ایک دوسرے کے قریب آ گئے. افغانستان کبھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے عوام کی رائے سے ہٹ کے افغان حکومت یہ فیصلہ کرے کہ جی ہم پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کے ساتھ ہیں. یہاں پر پھر عام لوگوں کا, جو آپ عام افغانوں کی بات کریں تو وہاں پہ پھر وہ اسلام اور مسلم اور غیر مسلم کی بات آ جاتی ہے, اور یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ جو لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن بھی آیا, ابہام بھی آیا, اور یا آپ یہ کہہ لیں کہ سوالات بھی اٹھے, وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ جس طرح افغان طالبان کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی پہلگام واقعے کی, جیسا آپ نے بھی کہا کہ پاکستان نے بھی کیا, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان نے پہلگام واقعے کی تو مذمت کر دی, لیکن جب انہی کی سرزمین میں بیٹھ کے ٹی ٹی پی یا جو دیگر ایسے عناصر ہیں, جب وہ پاکستان میں سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بناتے ہیں, تو اس وقت تو افغان طالبان یا امیر خان متقی صاحب مذمت نہیں کرتے ہیں. ایک تو اس چیز کو اس سے جوڑا جاتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی جو گفتگو ہوئی امیر خان متقی سے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے کچھ مزید جو سہولیات ان حسن صاحب اس طرح کہنے کہ امداد 100 کروڑ پہ شاید اس کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے. پھر مریضوں کے حوالے سے علاج معالجے کی غرض سے جو افغان شہری جاتے ہیں بھارت میں, وہ آلریڈی ان کا ایک ایگریمنٹ موجود ہے کیونکہ, لیکن اس کے اندر بھی کہا گیا کہ مزید بہتری لائی جائے گی. اور پھر اس کے اندر آپ نے ایک اور جو بات کی, جو اس وقت کے پاکستان کے DG ISI تھے فیض حمید صاحب, اس کے اندر آپ نے جب کہا کہ افغان طالبان کے اوپر جب مشکل وقت تھا یہاں پاکستان میں ٹی ٹی پی کے لوگوں نے انہیں پناہ دی, اب وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان نے کر لیا تو ہم بھی کر لیں گے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکیلے افغان طالبان کا ہی کام تھا کہ وہ نیٹو سے بھی لڑے, وہ سوویت یونین سے بھی لڑے, یا ان کو تو ایک سپورٹ بھی حاصل تھی, پاکستان تھا, امریکہ تھا, نیٹو کے وقت بھی کچھ اور چیزیں تھیں, تو وداؤٹ ان تمام چیزوں کی سپورٹ کے افغان طالبان اپنے بلبوتیوں کے اوپر بنا کسی سپورٹ کے وسائل کے کر سکتے تھے, اور یہ ٹی ٹی پی کو کانفیڈنس ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم صرف لڑنا جانتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ یہ پاکستان کی مختلف حوالوں سے سپورٹ تھی. سپورٹ ایسے تھی کہ جیسے یہاں پہ ان کو جگہیں جو تھیں پاکستان میں یہ تھے, وہاں پہ گوریلا ایک کارروائیاں ہوتی تھیں, اور ظاہر ہے کہ یہی افغان کابینہ کے جو لوگ ہیں یہ خود تو لیڈ نہیں کرتے تھے نا, ان کے لوگ تھے, ان کے فورس کے, ان کے اپنے اپنے گروپس تھے. جیسے حقانیوں کا اپنا ایک پورا نیٹ ورک تھا, حقانی نیٹ ورک اس کو ویسے نہیں کہتے. اب جو آپ نے بات کی کہ وہ پاکستان میں جب کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کی تو مذمت نہیں کرتے. وہ جب پاکستان کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی اس میں افغان سرزمین کا استعمال ہوا ہے, تو پھر وہاں سے جب رد عمل آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو تو کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے, یہ تو آپ کا اندرونی معاملہ ہے. یعنی پاکستانی حدود کے اندر جب کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پھر اس کو آپ کیوں نہیں روک پائے. یہ جب 26 مارچ کو ہوا پچھلے سال, چینی باشندوں کو جب نشانہ بنایا گیا شانگلہ کے اندر, تو اس کی جب تحقیقات سامنے آئیں تو یہ کہا گیا کہ جی خودکش حملہ آور جو ہے یہ افغانستان میں تیار کیا گیا تھا. وہ گاڑی جو ہے وہ سپین بولدک چمن کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوئی, اور اتنا سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ اس نے طے کیا, اور پھر یہ پہلے مالاکنڈ اور پھر بعد میں شانگلہ یہ پہنچائی گئی. تو اس میں بھی پھر افغان طالبان نے یہی کہا کہ جی جب اتنا سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ اس خودکش حملہ آور نے اتنا بارود بھری گاڑی لے کر اتنا فاصلہ طے کیا, ظاہر ہے راستے مختلف چیک پوسٹ بھی ہوں گے, تو پھر پاکستان نے کیوں نہیں روکا اپنی حدود کے اندر. افغان طالبان کا یہ جو ہے موقف ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ معاملات ہیں, اور کچھ معاملات جیسے کھل کر یہ اعتراف نہیں کرتے افغان طالبان کہ جی ہاں ٹی ٹی پی کے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں, بلکہ انہوں نے تو ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ جی ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے, اور افغان سرزمین, وہ اس طرح ان الفاظ میں یہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی تنظیم کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کریں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہ اجازت تو پاکستان نے بھی کبھی کسی تنظیم کو نہیں دی کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کے حملے کریں. اجازت کی تو ان کو ضرورت نہیں ہے, نہ پاکستانی ریاست سے اجازت لینے کی ضرورت ہے, اور نہ افغان طالبان سے کسی کو اجازت لینے کی ضرورت ہے. اس میں پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر آج دوسری مرتبہ افغان طالبان برسر اقتدار ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پورے افغانستان پر ان کا کنٹرول ہے,
تو پھر ایسے کچھ لوگوں کے اوپر، کچھ تنظیموں کے اوپر ان کا کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کا اس حوالے سے فرمان موجود ہے، باقاعدہ ان کو کنوے کیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے نہیں جائیں گے. ایک تو آپ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے علاوہ کسی دوسرے گروپ یا کسی غیر ملکی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلحہ لے کر وہاں پہ پھرے. یہ خلاف ورزی ہوتی ہے، افغانستان کے اندر ہوتی ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اور پاکستان کے اندر حملہ کریں، اس چیز کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ خود افغان طالبان نے سوچنا ہے کہ ان کا کتنا کنٹرول ہے اپنی سرزمین کے اوپر. یہ جو مشرقی صوبے ہیں نا افغانستان کے، یہ جو ہمارے مغرب میں آتے ہیں افغانستان کے صوبے، یہاں پہ بہت زیادہ جو ہیں یہ افغان جو پاکستانی شہری ہیں یا جو ان کی فیملیز ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 50,000 افراد جو ہیں جو پاکستانی شہری ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، یہ مشرقی صوبوں میں رہتے ہیں. خوست ہے، پکتیکا ہے، پکتیا ہے، ننگرہار ہے اور باقی جس طریقے سے یہ علاقے ہیں. ایک پروجیکٹ یہ آیا تھا اور اس میں UAE نے بڑا تعاون کیا تھا افغان طالبان کے ساتھ کہ ابتدائی مرحلے میں 6,000 فیملیز کو جو ہے یہ منتقل کیا جائے غزنی میں، پاکستان کی سرحدوں سے دور، پاکستان کی سرحدوں سے دور غزنی میں منتقل کیا جائے. اس میں 200 خاندان منتقل ہو گئے تھے. اور پھر وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہ پانی کی سہولت نہیں تھی، وہاں پہ بجلی کی سہولت نہیں تھی، صرف ان کو ایک چھوٹے چھوٹے مکانات بنا کے دیے گئے تھے UAE کے تعاون سے. تو پھر ان میں سے بھی بہت سارے خاندان واپس انہی علاقوں میں آ گئے جہاں سے یہ گئے تھے. تو ان کے تعلقات ظاہر ہے کہ بڑے دیرینہ ہیں افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے بیچ میں. اسی وجہ سے پھر جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور اس دور میں یہ ایک مذاکرات ہوئے تھے اور اس میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ بہت سارے جو یہ اسلحہ رکھیں، ہتھیار ڈالیں اور یہ پاکستان میں رہنا شروع کر دیں پرامن شہری کے طور پر، یہ آئین پاکستان کی پاسداری کریں. لیکن ان کی طرف سے بھی بڑی ایک سخت شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ فاٹا مرجر جو ہوا ہے اس کو ریورس کیا جائے. یعنی وہ ان کی نظر فاٹا کے ایک مخصوص رقبے کے اوپر تھی. تو بہت سارے معاملات ہیں اور یہ اتنا وسیع. اس پالیسی کے تحت لوگ آئے تھے؟ لوگ آئے بھی تھے، لوگوں کو جیلوں سے رہا بھی کیا گیا تھا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں رہا کیا گیا تھا جتنا مبالغہ مجھے سننے کو ملتا ہے کہ 40,000 کا ذکر کیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں. تو جو بدامنی کے واقعات ہوئے صوبے کے اندر، اس کے اندر اس پالیسی کا حصہ تھا، جیسے بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر. میں نے جیسے شروع میں آپ کو کہا نا کہ جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے تو ان کو شے ملی، ان کو حوصلہ ملا کہ ہاں پاکستان میں بھی اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے. اور پھر جب مذاکرات کا آغاز ہوا تو پھر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں ہماری بھی اہمیت ہے. یعنی ایک بڑی ریاست پاکستان جس کا نام ہے وہ ہمارے ساتھ برابری کی سطح پر مذاکرات کر رہی ہے. اس میں ثالث کا کردار آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان نے کیا تھا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، آپ کہنا؟ جی، وزیر اعظم تھے عمران خان، آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ISI چیف تھے جب دوبارہ آباد کرنے کا ایک منصوبہ. اور جب یہ مذاکرات کا سلسلہ بھی ہو رہا تھا تو کور کمانڈر لگ گئے تھے فیض حمید پشاور کے. تو اس دوران جب سیز فائر ہوا تو یہ مختلف گروپس ہیں، TTP آپ کو پتہ ہے مختلف گروپوں کا نام ہے، اس سے الگ بھی کچھ گروپس ہیں، حافظ گل بہادر گروپ ہے، لشکر اسلام ہے، باقی کچھ تنظیمیں ہیں. تو ان کو ری گروپنگ کا موقع ملا. ان کے کچھ لوگ ایک تو وہاں پہ رہا ہوئے تھے، جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے جیلوں کے دروازے کھول لیے تھے. اس میں مولوی فقیر محمد کا بھی نام ہے جو باجوڑ کے بڑے اہم جو ہیں طالبان رہنما ہیں. اسی طرح پاکستانی جیلوں سے بھی کچھ لوگوں کی رہائی ہوئی، اطلاعات یہ ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ان کو یہ موقع ملا، بیچ میں سیز فائر ہوا تھا، پھر جب معاہدے تک یہ پہنچنے لگے تھے اور پھر سخت شرائط دونوں طرف سے آئیں تو یہ سیز فائر ٹوٹا. اور اس کے بعد سے ہم یہ دوسری لہر دہشت گردی کے دیکھ رہے ہیں کہ جو جس نے پوری طرح لپیٹ میں لیا ہوا ہے خیبر پختونخوا کو، خصوصاً جنوبی ریجن کو. 2 ڈویژنس ہیں وہاں پہ جو زیادہ متاثرہ ہیں. بنو ڈویژن ہے اور ڈیر اسماعیل خان ڈویژن ہے. بنو ڈویژن میں آپ کو پتہ ہے ضلع بنو ہے، لکی مروت اور شمالی وزیرستان ہے. ڈیر اسماعیل خان ڈویژن میں ڈیر اسماعیل خان کا ضلع ہے، ٹانک ہے، اور جنوبی وزیرستان کے 2 اضلاع شامل ہیں. آ جاتے ہیں موجودہ جو سینیریو اس وقت بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کا معاملہ آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار جب افغانستان کا دورہ کرتے ہیں
اور اس وقت بھی یہ خبریں پھیلائی گئیں، اس کے اندر کتنی صداقت ہے میں آپ سے پوچھوں گا، تو انہوں نے کہا کہ جو ذمہ داران لوگ تھے افغان طالبان کے ان سے ملاقات نہیں کروائی گئی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی، غالباً نائب وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ۔ اب اس کے اندر کیا معاملات ہیں وہ جب وہ کابل گئے تھے، جی جب وہ کابل میں گئے تھے، اس وقت بھی کہا گیا تھا نا جو ذمہ داران لوگ ہیں، جو اصل جو قیادت ہے ان کے ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ معاملات ان لوگوں کے اچھے نہیں ہیں۔ پھر جو ابھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی پاکستان کے وزیر خارجہ ادھر سے امیر خان متقی جو کہ عبوری وزیر خارجہ ہیں، اور پھر بیجنگ کے اندر ہو رہا ہے چین کے وزیر خارجہ بھی، اس کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خطے کی صورتحال ہے، چائنا کو اپنے کنسرن ہے جو ترکمانستان موومنٹ والی ان چیزوں کی، پاکستان کو اپنے کنسرن ہے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر افغان طالبان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، سی پیک کو مزید توسیع دی جا رہی ہے، یا یہ کیا معاملہ ہے، بیجنگ میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو 10 مئی کو ایک اہم سیفری کی اجلاس ہوا کابل کے اندر، لیکن وہ اس لیول کا تھا کہ جیسے پاکستان کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان محمد صادق خان جہاں سے موجود تھے، وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور چین کے خصوصی نمائندہ کی بھی وزیر اعظم ملا حسن اخوند سے، وزیر خارجہ امیر خان متقی سے، اور یہ اس سے پہلے جب 19 اپریل کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کابل گئے تھے، اور آپ نے جو کہا کہ اصل قیادت سے ان کی ملاقات، اصل قیادت تو ان کی ظاہر ہے کہ قندھار میں ہے، اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ جو صورتحال اس وقت ہمیں یعنی 3 ملاقاتیں ان کی ہوئی تھیں، افغان وزیر اعظم سے، افغان نائب وزیر اعظم سے، اور امیر خان متقی سے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر پاکستان نے ٹی ٹی پی والا معاملہ حل کرنا ہے تو یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی اصل میں سراج الدین حقانی سے اور ملا یعقوب مجاہد سے، جو ملا عمر کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ وزیر خارجہ وہاں کے وزیر خارجہ سے انہوں نے ملاقات کی، ہمارے وزیر خارجہ نے وہاں کے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد جو 10 مئی کا میں نے آپ کو سیفری کی اجلاس کے حوالے سے بتایا، اس کے بعد یہ ایک بڑے لیول کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ تینوں ملیں گے، تینوں ملکوں کے جو وزراء خارجہ ہیں، اسحاق ڈار، امیر خان متقی اور وانگ ای، یہ جو چائنا کے وزیر خارجہ ہیں، ان کے جب آپس میں ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے کہ حالات توڑے اس خطے کے بدل چکے ہیں۔ ہندوستان والا جو معاملہ ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ سر فہرست ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو باہمی معاملات ہیں، یعنی ہمارے افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، چین کے افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، چین کے بڑے زیادہ مفادات ہیں افغانستان کے اندر۔ یہ جو ٹرائیکا بنا ہے نا، یہ جو سیفری کی ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی، اگر موجودہ حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں، اور جس طریقے سے ایک ٹیلی فونک کنورسیشن کو یا ایک مبینہ خفیہ دورے کو لے کر انڈین میڈیا میں جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ اہم چیز ہے کہ پہلے ان تینوں ممالک کا اجلاس ہوتا ہے کابل میں، اب یہ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہیں یہ آپس میں بات کریں گے بیجنگ کے اندر، اور بیجنگ کے اندر اس چیز کا ہونا یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ افغانستان کی قیادت کو یہ سمجھ آئی ہے اس ایپیسوڈ کے بعد جو پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ہوا پہلگام واقعے کے بعد، کہ اگر اس خطے میں 2 اہم ممالک، اور دونوں اہم ممالک جو ہیں ان کی سرحدیں بھی افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں، تو اگر یہ دونوں ممالک جو ہیں کہیں بھی اگر کوئی ملک ہو سکتا ہے افغانستان کا مددگار، تو وہ پاکستان ہو سکتا ہے اور وہ چین ہو سکتا ہے۔ اگر ہندوستان نے کوئی مدد کرنی ہے افغانستان کی تو وہ صرف اس نقطۂ نظر سے کرے گا کہ جی اس کی دشمنی ہے پاکستان سے، وہ اس نقطۂ نظر سے نیک نیتی سے نہیں کرے گا کہ جی وہ واقعی میں نیک نیتی کے ساتھ افغان عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور یہ افغان عوام کو بھی سمجھ ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ نقطہ افغان طالبان کی سمجھ میں بھی ہے۔ لاسٹ میں فدا بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو ریفیوجیز والا مسئلہ ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں، وہ آپ نے بھی چونکہ اس موضوع کے اوپر متعدد ویلاگس کیے ہوں گے، کمنٹس بھی لوگوں کے پڑھتے ہوں گے، وہ ان کا یہ کنسرن رہا ہے کہ بھئی ہم نے 40 سے 44 سال لوگوں کی میزبانی کی ہے، اور اس کنڈیشن پر کی ہے کہ جب آپ کے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے آپ کو جانا ہے، تو لہٰذا اب آپ کو جانا چاہیے۔ افغان طالبان کا اس پالیسی کے اوپر کنسرن رہا، یہ پالیسی پاک بھارت کشیدگی کے وقت جو ہے ختم ہو گئی ہے یا موجود ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا، اور آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے اس پالیسی کے بارے میں؟ دیکھیں، جب بھی میں اپنا ولاگ کرتا ہوں تو اس میں بہت سارے کمنٹس مجھے یہ پڑھنے کو ملتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے گو افغانی کو، جی کہ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ وہاں پہ جنگ ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ تشدد کا خاتمہ ہو چکا ہے، افغانستان ایک اب ابھرتا ہوا ملک ہے، اور وہاں کی جو معیشت ہے وہ دن بدن بہتر ہو رہی ہے، مضبوط نہیں بہتر ہو رہی ہے۔
اب جب یہ دعوے ہیں اور دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین ایران کے اندر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین قانونی یا غیر قانونی پاکستان کے اندر ہیں، تو پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں، خود افغان حکومت بھی چاہتی ہے کہ یہ افغان واپس آئیں۔ افغان حکومت نے بار بار اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے وطن واپس آئیں اور اپنے وطن کی تعمیر نو میں حصہ ڈالیں، لیکن اس میں جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سارے افغان مہاجرین جرائم پیشہ ہیں، سارے افغان مہاجرین دہشت گرد ہیں، یہ ایک غلط پالیسی ہے، یہ غلط خیال ہے۔ سارے افغان مہاجرین دہشت گرد نہیں ہیں، تمام کے تمام جرائم پیشہ نہیں ہیں، ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، بہت چھوٹے بڑے کاروبار کرتے ہیں، پاکستان کی اکانومی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور یہ حقیقت ماننی چاہیے۔ میری آپ نے ذاتی رائے پوچھی ہے تو ظاہر ہے کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ افغانوں کو اب اپنے ملک واپس چلے جانا چاہیے، لیکن ان کو اچھی یادوں کے ساتھ رخصت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 40-45 سال ان کی مہمان نوازی کی اور آخر میں ان کو لات مار کے آپ اپنے گھر سے نکالیں۔ اس میں پولیس کا بڑا عجیب و غریب کردار رہا ہے، اور اسی وجہ سے پھر وہ جب ایک پاکستان مخالف بیانیہ ہم دیکھتے ہیں کابل کے اندر یا افغانستان کے اندر، تو میرا خیال ہے اس میں ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ صحیح، ایک بڑا خوش آئند طریقے سے جو ہے یہ واپسی ہونی چاہیے، بڑا باوقار انداز میں ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے جو کنسرنس افغان طالبان کے تھے وہ بہت سارے مسائل اسحاق ڈار کے دورہ کابل سے حل ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت ساری یقین دہانیاں ان کو کرائی ہیں کہ جو افغان شہریوں کے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے، پاکستان اور افغانستان کی تجارت کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جو پالیسی کی آپ نے بات کی کہ اس میں نرمی آئی ہے یا اس میں کوئی جو ہے تبدیلی آئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے، 30 جون کی ڈیڈ لائن ابھی آنی ہے، اور وہ ہے POR کارڈ ہولڈرز کے لیے جو تقریباً 13 سے 14 لاکھ پاکستان میں ہیں۔ اور جو واپسی کا سلسلہ ہے، یہ جب پاکستان اور ہندوستان کے مابین کشیدگی بھی تھی تو اس دوران بھی یہ واپسی کا سلسلہ چلتا رہا۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 سے 5 ہزار لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے جا رہے ہیں افغانستان اور وہاں پہ منتقل ہو رہے ہیں۔ فضا بھائی بہت شکریہ۔ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کم وقت میں ہم نے باتیں تو ضرور کی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ابھی بھی جو تشنگی ہے وہ رہ گئی ہے، لیکن بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا خصوصی وقت دیا۔ ناظرین، یہ آج کی گفتگو تھی اور ہم نے کوشش کی کہ پاک افغان تعلقات اور خطے کی جو صورتحال ہے اس کا حقیقی معنوں کے اندر ایک جو مکمل تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں، انہی بنیادوں کے اوپر رکھیں جیسی کہ وہ ہیں۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں ہمارے تجزیے سے جو فدا بھائی نے دیا ہے، جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، اس کے اوپر آپ بھی اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور ہمیں کمنٹ میں انتظار بھی رہے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی۔ اگلے نشست میں ایک نئی شخصیت، نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مجھے رضا عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔